बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज जो यूक्रेन की जंग में डेवलपमेंट्स हुई, जंग तो जारी है और रशियन हवाई जहाज़ जो हैं उनके फाइटर जेट्स वो बमबारी करते रहे हैं। कीव का मुहासरा मौजूद है लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी और लगता ये है कि जो दिफा में यूक्रेन की फ़ौज बैठी है वहाँ पे वो ख़ासी मजबूत है और वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी दिफाई पोजीशन जो हैं वो काफ़ी मजबूत कर ली हैं और लेयर्स में कर ली हैं, जिससे कि कीव शहर जो कि ख़ासा बड़ा शहर है उसमें एक तरह का उसको एक किले की शक्ल में दिफा उसका तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ टर्की के में मुज़ाकरात वगैरह का पहला दौर शुरू हुआ, उसमें यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। उसमें मुज़ाकरात के लिए टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मुज़ाकरात का इंतज़ाम या वो कह लीजिए कि एक तरह के मुनसिफ के तौर पे बैठे थे और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे। मुज़ाकरात नाकाम हुए। वजह उसकी ये हुई कि दोनों मुल्कों की डिमांड्स थोड़ी मुख्तलिफ थी। जबकि टर्की ने जब ये इंतज़ामात किए तो उससे पहले ये बात हमें पता लग चुकी थी मिस्टर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उनके इंटरव्यू से कि वो रशिया की डिमांड्स मानने के लिए तैयार हैं। लिहाजा उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में ये कहा कि उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं लेकिन रशिया उससे पहले जंग बंदी का ऐलान करे, सीज़ फायर करे। रशिया ने इस ये बात मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, यूक्रेन हथियार डाले, सरेंडर करे और फिर बाकी के मुतालबात भी हमारे माने। यूक्रेन ने ये मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, सरेंडर का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अगर ये बात हुई तो हम जंग लड़ेंगे, अपना दिफा करेंगे। सो यहाँ पे आके मामला रुक गए। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि दोनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया कि आइंदा भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सो इसके बाद एक अगला राउंड भी होगा और हो सकता है कि एक राउंड, 2 या 3 राउंड्स के बाद कुछ न कुछ मामलात आपस में तय पा जाएँ। उस असना में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजरते हैं तो या तो रशियन आर्मी जो है वो खासी एडवांस कर जाएगी, वो कीव को हो सकता है उस पर कब्ज़ा हो जाए। अगर कब्ज़ा कर लेते हैं तो फिर उस सूरत में यूक्रेन ढीला पड़ जाएगा। अगर वो कब्ज़ा नहीं कर सकते और उनकी कैजुअल्टीज़ होती हैं और यूक्रेनियन जो है वो बड़ा बेजिगरी से दिफा करते हैं और रशियन नुकसानात के बावजूद रशिया इस पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, तो फिर उस सूरत में रशियन कैंपेन नाकाम होगी। फिर जो स्टांस है यूक्रेनियन का वो सख्त हो जाएगा। वो इस मामले में फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपनी जो कंडीशंस वगैरह हैं वो उनको दोबारा नज़रसानी करें और सख्त कंडीशंस के साथ आएँ। तो ये वो सूरत हाल है जो कि टर्की में हुई। दूसरी तरफ ये है कि हमने बात की थी कल अपनी वीडियो में कि पोलैंड ने अपने जहाज़ ऑफ़र किए थे। उन्होंने कहा था कि ये जहाज़ हम भेज देते हैं अमेरिका के किसी बेस पे, किसी अड्डे पे, और वहाँ से ये जहाज़ उड़ा के तो यूक्रेन पहुँचाए जा सकते हैं, जो अमेरिका ने रद्द कर दिया, नहीं माना उन्होंने। लेकिन इससे अमेरिका का एक इम्प्रेशन ख़राब हुआ और पोलैंड जो कि तकरीबन 13 लाख के करीब रेफ्यूजीज़ जिन्होंने संभाले हुए हैं और उन्हीं के बॉर्डर्स पे सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी इस मामले में बेदिली पाई जाती थी। चुनांचे पोलैंड में अमेरिका के नायब वज़ीर उनके नायब सदर कमला हैरिस जो है वो पहुंची वहाँ पे और मेरा ख़्याल है थोड़ा बहुत कोई मामला फहमी करने की कोशिश की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में उन्होंने कोई सवाल दिए लेकिन पोलैंड को तसल्ली दी होगी, अपना मौक़िफ़ समझाया होगा। तो इस तरह कुछ मामला वहाँ पे उन्होंने उनके साथ सीधा किया। अब ये सूरत हाल तो ये है कि जहाँ तक यूक्रेन का एक मौक़िफ़ बड़ा सख्त था कि हम किसी भी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, मरेंगे या मारेंगे यहीं रहेंगे, उसमें कंप्रोमाइज़ वाली बात तो पहले उनके सदर ने कर दी। अब इन चीज़ों के अपने तौर पे इफ़ेक्ट हैं। अब ये जंग बंद होने में जितना वक्त लगेगा नुकसानात होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ये ऑलरेडी इंदिया दे दिया है कि वो नेटो शेटो को भूल गए हैं, वो नेटो का नाम नहीं लेंगे। अब इन हालात में आप देखिए कि अमरीकियों की हालत क्या है। बाइडन जो है वो नेचुरली आज बैठ के उसके अपने ज़हन में भी ये सवाल आता होगा
کہ اتنی جو جنگ اور اتنا میں نے پیسہ لگایا اور بہت سینکشنز لگا، ہتھیار بھیجے جی، یہ کریں وہ کریں، پوری دنیا میں نعرہ بازی اور ساری دنیا کو یونائٹڈ نیشن میں بھی قراردادیں اور پاکستان کے ساتھ ناراضگی، فلاں کے ساتھ بھارت کے. آج وہ سوچتے ہوں گے بیٹھ کے کہ ہم نے یہ کیا کیوں. اگر ان کی مرضی تھی اسی کی آڑ میں کہ رشیا کو مالی طور پہ نقصان پہنچایا جائے تو وہ زیادہ پہنچا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو ان کے تیل کے خریدار تھے مغربی یورپ میں، وہ آج بھی موجود ہیں، وہ تیل لیتے رہے، انہوں نے روکا نہیں. امریکہ نے کہا جی ہم ان سے تیل لینا بند کریں گے، بند کر دیا، لیکن تیل مہنگا ہوا تو امریکہ کو خرچہ پڑنا شروع ہوا، امریکہ کے لوگ زیادہ پے کر رہے ہیں. اگر یہ سوچا جائے کہ رشیا کا مالی نقصان ہوگا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس میں امریکہ کا بھی نقصان ہوگا، یا وہ لوگ جو کہ سینکشنز کے ساتھ ہیں ان کا نقصان ہوا ہوگا. اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن تباہ ہو کے رہ گیا. بائیڈن سب سے پہلے تو افغانستان سے جو انخلا ہوا اس میں اس کو خاصی ہزیمت اٹھانی پڑی، اور جس بری طرح بدحالی سے امریکی وہاں سے نکلے، وہ لگتا تھا کہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ امر. اور پھر جو آخری وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر داعش نے جو دھماکہ کر دیا اس میں 11 امریکی بھی مارے گئے، افغانی بیچارے کافی مارے گئے، لیکن 11 امریکی بھی مارے گئے، وہ بھی ایک ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث تھا. پھر چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی ان کو بیسز مل جائیں اس خطے میں کسی جگہ پہ، لیکن بیس دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا. اگر بیسز مل جاتے وہاں سے وہ اپنے ڈرون وغیرہ کچھ جہاز اڑا کے تو شاید افغانستان میں کوئی کارروائی اپنی جاری رکھتے، لیکن وہ ہوا نہیں. تو ادھر آ کے پھر بڑا سخت ایک سٹانس لیا، بڑا سخت رویہ اختیار کیا جو بائیڈن نے اور اس کی ٹیم نے. بلنکن اور وکٹوریا نلینڈ جو ہیں، یہ ان کے فارن پالیسی کے بلڈر جو ہیں، انہوں نے ایک بڑا سخت سٹانس لیا یہ سوچ کے کہ یہاں پہ اگر ہم رشیا کو زیر کریں گے تو اس میں پھر ان کی اپنی ساکھ بھی بڑھے گی اور انٹرنیشنلی اثر رسوخ بھی بڑھے گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ فارن پالیسی ان کی یہ بالکل تباہ حال نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں پہلے دن سے یہ خرابی تھی کہ یہ سارا جو کچھ بھی یہ بائیڈن اور نیٹو اور یورپین یونین نے جو کچھ بھی کر رہے تھے، یہ صرف ایک چیز پہ اس کا دار و مدار تھا اور سہارا تھا، وہ یہ کہ یوکرین جو ہے وہ ڈٹا رہے، وہ کوئی ڈیمانڈ نہ مانے. لیکن یوکرین نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بھی بالکل تماشبین ہے، یہ تماشا ہی دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ہتھیار بھیج دیے، کب تک لڑتے رہیں گے. چنانچہ اپنے ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ شرائط ماننے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. لازمی بات ہے کہ جنگ جتنی چلے گی کیجولٹیز ہوں گی، بے شک رشینز کی بھی ہوں گی لیکن یوکرینین کیجولٹیز بھی ہوں گی. بلڈنگیں، مکان، چیزیں اور ان کے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ سارا تباہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو 20-25 لاکھ کے قریب ریفیوجی ملک سے نکل گئے، اتنی بڑی آبادی بے گھر ہو کے رہ گئی. وہ تو آپ سوچئے کہ کسی بھی ملک کے لیے اتنی بڑی آبادی یوں بے گھر ہو جائے اور دوسروں کے جا کے ٹکڑوں پہ پلنا شروع ہو جائے تو دوسروں کے رحم و کرم پہ ہے. وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے کسی بھی قوم کے لیے. لہذا یہ چیزیں سمجھتے ہوئے صدر زیلنسکی نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے رشین ڈیمانڈز پہ کچھ نرم رویہ دکھانا چاہیے تاکہ اس مشکل سے باہر آئیں. مغربی دنیا تو بیٹھ کے صرف یہی سینکشنز کا ڈرامہ رچا کے تو بیٹھی ہوئی ہے. لہذا یہ انہوں نے ABC ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا تھا ایک دن پہلے. اس انٹرویو میں انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کنڈیشنز کا کہ، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جی ہمیں یہ سمجھ لگی ہے کہ نیٹو جو ہے وہ کوئی بھی اپنے گرد اپنے لیے کوئی مسئلہ، یعنی یوکرین کی خاطر اپنے لیے کوئی مسئلہ لینے کو تیار نہیں ہے، اور رشیا کو فیس کرنا بھی نہیں چاہتے. نیٹو یہ بھی نہیں چاہتا کہ رشیا کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہو. اور پھر اس نے کہا کہ ہم کافی عرصے سے لٹکے ہوئے ہیں کہ جی نیٹو ہمیں ممبر بنائے، اور نیٹو ممبر بھی نہیں بنا رہا، تو غالباً نیٹو نے ممبر ہمیں بنانا بھی نہیں ہے. سو بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی اس سے ایک طرف ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ الائنس خوفزدہ ہے، یعنی نیٹو خوفزدہ ہے رشیا کی طاقت سے، لہٰذا ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں نیٹو کو. اس سے پہلے اس نے ڈون باس
کی جو ریاستیں ہیں ان کی ساورنٹی پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیاری کا اظہار کیا، کرائمیا کے بارے میں بھی انہوں نے کسی حد تک تسلیم کیا. تو یہ وہ جو چیزیں تھیں جو کہ جس کا امریکہ کو خیال تھا کہ شاید یہ کبھی نہیں مانیں گے، لہٰذا وہ اپنی گیم کھیلتا رہے گا. اب ان کی گیم چلے گی گٹر میں، کیونکہ یہ سارا کچھ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک بات پہ چیز اٹکی ہوئی ہے، رشیا اس بات کا انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ ہتھیار ڈال دے ان کی آرمی، جو کہ یوکرین مان نہیں رہا. لیکن چونکہ بات چیت ہونی ہے تو توقع ہے کہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ان کا آپس میں فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ اس میں دو چیزیں ہیں، نیٹو کی غلطی، امریکہ کی غلطی. ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اعتبار کیا بلنکن اس پہ زیلنسکی پہ، جو یوکرین کے صدر ہیں، کہ یہ زیلنسکی جو ہے یہ ڈٹا رہے گا. اور زیلنسکی کی غلطی یہ ہے کہ اس نے نیٹو پہ اعتبار کیا کہ وہ آ کے شاید ہماری جنگ لڑتے رہیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ نیٹو اگر انصاف سے کام لیتے تو بڑی سیدھی بات تھی کہ اس جنگ میں جانے سے پہلے ہی رشیا کی جو اپنے کنسرنز ہیں وہ سمجھ لیتے. ایک طرف آپ کو یاد ہے کہ کیوبا میں جب میزائل لگانے کے لیے رشیا نے کوشش کی تھی 1962 میں، تو امریکی تڑپ اٹھے تھے، انہوں نے نہیں کرنے دیا. خود جا کے ان کے گھر کے باہر نیٹو پہنچانا شروع کر دیا اور ان کے میزائل لگائے ہوئے ہیں رومانیہ، کوریا اور پولینڈ میں. تو یہ چیز جو ہے وہ رشیا کو نیچرلی قابل قبول نہیں تھی. اور کسی بھی ملک کو ہو یہ سیکیورٹی کا اتنا بڑا رسک، اتنی بڑی تھریٹ، اور پھر دھوکہ کہ آپ نے ایک وقت پہ وعدہ کیا تھا رشیا کے ساتھ کہ ہم نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے اور آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. وہ ساری انڈرٹیکنگز رشیا کے پاس موجود ہیں. امریکی تو مکر گئے، امریکی نے کہا جی ہم نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، جبکہ رشیا کے پاس سارے ان چیزوں کے منٹس بھی موجود ہیں، ریکارڈنگز موجود ہیں. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کہا تھا؟ نتیجہ یہ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر امریکہ واقعی منصفانہ قدم اٹھاتا تو اس کی عزت بڑھتی، اس کا رسوخ قائم رہتا، اس کے تعلقات رشیا کے ساتھ ٹھیک رہتے. اور بہتر یہی ہوتا کہ وہ اس چیز کو تسلیم کرتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اپنے طور پہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رشیا کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے ایک سیکیورٹی پیریمیٹر رکھے اور ہمیں نیٹو کو ادھر ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اب ان حالات میں ایک تو ویسے ہی وہ ساری سٹیٹس ڈر جائیں گی. سب کو پتہ لگ گیا، فن لینڈ کو بھی پتہ لگ گیا، سویڈن کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ نیٹو کسی کام کا نہیں، یہ آپ کے لیے آگے جنگ نہیں لڑ سکتے. لہٰذا وہ کوئی بھی نیٹو میں جانے سے اب گریز کرے گا، نہیں ملنا چاہیں گے. اور ادھر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی اپنی اکڑ میں، اپنے ہی زوم میں اور ایک غلط فہمی میں وہ اس رستے پہ چل نکلے اور مارے گئے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ افغانستان میں آپ اپنی ملٹری پاور کو دیکھ چکے ہیں، وہ ناکام ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ آپ ایک پاز دیتے اور اپنی فارن پالیسی کو امن کی خاطر آگے بڑھاتے، جس سے آپ کے معاملات بہتر ہوتے، دنیا میں ساکھ بھی بہتر ہوتی. لیکن آج آپ ایک منکی نظر آ رہے ہیں، جوکر نظر آ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے غلط رستہ چنا. اور اس رستے میں آپ کو اپنی ساری فارن پالیسی کا دار و مدار زیلنسکی کے ایک سٹرونگ سٹانس پہ رکھا اور نیچرلی اپنا ملک کہاں تک تباہ کرواتا. بالآخر آج امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور نظر آ رہا ہے. اس کا ایک لگتا ہے کہ اس نے اپنا مذاق بنوا لیا ہے. اور میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اس واقعے کے بعد، ان چیزوں کے بعد رشیا پہلے سے مضبوط ہو کے نکلے گا، اس کا انفلوئنس زیادہ مضبوط ہوگا، ان کی چائنا کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نیا جو مالیاتی نظام نیا وہ لانا چاہتے ہیں وہ چل نکلے تو امریکہ کے ہاتھ سے یہ سینکشن کا ڈرامہ بھی نکل جائے. تو ان چیزوں کے بعد امریکہ کے لیے اپنے آپ کو اپنا سپر پاور کا سٹیٹس قائم رکھنا بڑا مشکل ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.